सूरत अल-बकरा आयत नंबर 30 रुकू नंबर 4। वइस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब कहा तेरे रब ने कि फरिश्तों से कि बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, फिल अर्दि जमीन में, खलीफा एक खलीफा जानशीन बनाने वाला हूँ। और सूरह फातिहा में भी हमने 3 ग्रुप्स का जिक्र पढ़ा था, और सूरह अल बकरा के स्टार्ट में भी इन 3 ग्रुप की मजीद वजाहत आ गई। फिर वहां पर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम ही दुनिया के इंसानों को अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, और क्यों इबादत करो उसका फायदा भी बताया, और बहुत दलाइल दिए गए कि क्यों इबादत करो। अल्लाह की तौहीद के दलाइल दिए गए कि वो अल्लाह इबादत के लायक है जिसने खलक़कुम, और जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया है और आसमान को छत बनाया है और पानी उतारा है, और बहुत कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ाहिरी नेमतों का जिक्र किया गया जो हमें नजर आती हैं। और अब जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की मानवी नेमतों का जिक्र आएगा जो नजर नहीं आती लेकिन बहुत मानी रखती हैं बहुत। तो तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होगा कि इस सरजमीन, ये जमीन के ऊपर इंसान की तारीख कब और कैसे शुरू हुई और क्यों बयान किया जाएगा, ताकि इंसान अपने खालिक को पहचाने और अपनी पैदाइश के मकसद को भी जाने कि उसको क्यों पैदा किया गया है। फिल अर्द खलीफा, खलीफा फिल अर्द बनाया गया है। इल्म और इज्जत की नेमतें दी गई हैं, इल्म और इज्जत की मानवी नेमतें उसको दी गई हैं। तो यहाँ आदम अलैहिस्सलाम जो अबू बशर हैं, अबू बशर यानी बशर के वालिद हैं, उनकी तख्लीक और उनकी जमीन पे आने का किस्सा बताया जा रहा है। वह इस क़ाल रब्बुका, और वो वक्त याद करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक्त याद करें और सबको बताएं। कौन सा वक्त? जब कहा था आपके रब ने, वह इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, फरिश्तों से, फरिश्तों के लिए। मलाइका मलक की जमा है और रूट लाम हमजा काफ होता है इसका, और रूट के मानी होते हैं पैगाम रसानी, और मलक के मानी होते हैं पैगाम पहुंचाने वाला, फरिश्ते मुराद हैं। तो लिल मलाइका, तो जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से, क्या कहा कि इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ जमीन पे फिल अर्द खलीफा, एक जानशीन बनाने वाला हूँ। तो एक जानशीन पैदा करने वाला हूँ। खलीफा का जो लफ्ज है ना वो खलफ से है, खलफ के मानी होते हैं पीछे, और खलीफा पीछे आने वाला, जानशीन होने वाला, यानी खलीफा बनाने वाला हूँ। जानशीन इस मानी में है कि इंसान से पहले जो भी मखलूक जमीन पर आबाद थी, अभी आपको पता चलेगा कौन सी आबाद थी, उनकी जगह एक और मखलूक को बसाने वाला हूँ, एक और मखलूक को उनकी जगह पर जानशीन बनाने वाला हूँ, जमीन को इंसान के जरिए आबाद करने वाला हूँ। तो रिवायात से हमें पता चलता है कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्नों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा फरमाया था और पैदा करके उनको जमीन पर आबाद किया था। लेकिन फिर जब उन्होंने अपने महदूद से इख्तियारात का बहुत गलत इस्तेमाल किया, इख्तियारात भी उनके पास बहुत महदूद थे, इंसान की तरह बहुत ज्यादा इख्तियार और इरादा नहीं था, ना ही खलीफा बनाया गया था, महदूद इख्तियारात थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जमीन उसका गलत इस्तेमाल करके जमीन पर फसाद फैलाया था, फसाद फिलर्ड किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के लश्कर भेजकर उन्हें जमीन से निकलवा कर जंगलों और बेआबानों की तरफ, यानी गैर आबाद इलाकों की तरफ धकेलवा दिया, धक्का दे दिया उस तरफ महदूद। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फैसला किया कि जमीन पर एक और मखलूक बनाई जाए जिससे जमीन को आबाद किया जाए। तो इन जाइलुन फिल अर्द खलीफा के 2-3 मानी किए गए हैं कि जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ। नंबर 1 तो ये कि जिन्नात की जगह आदम और उनकी नस्ल इंसानी को जानशीन बनाने वाला हूँ, नंबर 1।
جنات کی جگہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل انسانی کو جانشین بنایا گیا۔ نمبر 2، دوسرا معنی کہ انسان نسل در نسل زمین پر آتے ہی رہیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک انسان کے نسلیں جو ہیں وہ جانشین بنتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ ابھی صرف ایک آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، نہیں، انسان نسل در نسل زمین پر آئیں گے اور ایک کے بعد ایک نسل خلیفہ اور جانشین ہوتی رہے گی ایک دوسرے کی۔ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ انسان کو خلافت دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا۔ یعنی خلیفہ کے ورڈ سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک با اختیار مخلوق بنائی گئی ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ وقت کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں اور تمام احکامات کو نافذ کرنے کا وہ اتھارٹی رکھتا ہے، اتھارٹیٹیو ایک پوسٹ ہوتی ہے خلیفہ۔ تو تیسرا معنی ہے کہ انسان کو خلافت دی گئی ہے، اختیار دے کے زمین پہ بھیجا گیا ہے، کس لیے؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین پر نافذ کرے گا اور ایک بااختیار مخلوق ہوگی۔ تو خلیفہ کا جو لفظ ہے اس سے ایک بہت امپورٹنٹ اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی آدم علیہ السلام کو بطور سزا کوئی جنت کا پھل کھانے پر زمین پر نہیں اتارا گیا تھا، بلکہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا گیا تھا کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا۔ بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنانے والا ہوں، تو کیا کس لیے بنایا گیا؟ خلافت دینے کے لیے، سزا کے طور پہ نہیں اتارا گیا تھا۔ اور پھر وہ جو کچھ بھی ہوا کہ ان کو پہلے جنت میں رکھا گیا تو اور آزمائش ہوئی، تو اس میں حکمت تھی کہ یہ حکمت اور مصلحت تھی وہاں رکھنے میں کہ شروع سے کیوں نہیں زمین پہ اتارا گیا بھائی؟ حکمت یہ تھی کہ انسان شروع سے ہی، انسان جو شیطان ہے اس کے بہکانے بھٹکانے کا طریقہ کار جان لے، تجربہ کر لے کہ شیطان کیسے بھٹکاتا ہے اور بہکائے گا اس کو زمین پر جا کے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان سے پہلے جن آباد تھے زمین کے اوپر، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت خود قرآن سے موجود ملتا ہے ہمیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 26-27، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ۔ کیا ترجمہ ہے؟ انسان کو ہم نے کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے کھنکھناتے ہوئے ہمیں مسنون سے پیدا کیا، گارے سے۔ اور والجانہ، اور جنوں کو خلقناہ، ان کو ہم نے پیدا کیا من قبل، ان سے پہلے، انسان سے پہلے، من نارن سموم، دھوئیں سے یا شعلے سے۔ تو جو جن ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، ناری مخلوق ہے، اور انسان کس سے بنا ہے؟ صلصال من حمأ مسنون، کھنکتے ہوئے گارے سے، مٹی سے، طین سے تخلیق ہوئی ہے۔ اور فرشتے کس سے بنے ہوئے ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ملائکہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ صرف بتایا تھا فرشتوں کو، انفارم کیا گیا تھا، اجازت لینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی فرشتوں کو۔ تو انفارم کیوں کیا گیا تھا، بتایا کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے آدم کی اہمیت اور مقام کو جان لیں اور ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، مینٹلی پریپیئرڈ ہو جائیں کہ زمین پر ایک مخلوق آباد کی جانے والی ہے جن کے لیے فرشتے بہت سارے کام سر انجام دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انفارم کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا فرشتوں نے؟ قالو، انہوں نے کہا، کیا تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں، فیہا کس میں؟ زمین میں، من جو یفسدو، وہ فساد کرے گا، فیہا اس میں، اور یسفکو، اور وہ بہائے گا، الدماء، خون۔ یہ فرشتوں کا جواب ہے کہ اچھا آپ خلیفہ ایک اور بنانے والے ہیں زمین پر مخلوق، تو وہ ایسا نہ ہو کہ زمین پہ وہ فساد کرے اور خون بہائے زمین میں۔ اس میں صرف نیا ورڈ آپ کے لیے یسفکو ہے، جو میں نے کل بھی بتایا تھا، روٹ اس کا سین فے کاف ہے، اور خون بہانا خاص طور پہ اس کے معنی ہوتے ہیں، ویسے پانی بہانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن خون بہانا خاص طور پر۔ اور صفاق کا لفظ اسی سے ہے، اسی روٹ سے ہے۔ صفاق مجرم کہتے ہیں جو خون بہانے والا مجرم ہو، اور دماغ خون کو کہتے ہیں، دال میم و روٹ ہے۔ تو فرشتوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اچھا کیا تو بنائے گا، آپ بنائیں گے زمین پر ایسا مخلوق من یفسدو، جو فساد پر برپا پیدا کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا زمین میں، یعنی فساد کی انتہا ہو جائے گی۔ اب یہ بات فرشتوں نے کیوں کی تھی؟
اس کے بارے میں بھی دو رائے کسی وجہ پہ کی تھی نا, ایسے تو نہیں کی تھی انہوں نے. تو کیوں کی تھی؟ دو رائے ہیں اس کے بارے میں. نمبر 1 رائے ہے کہ یہ کوئی, میں نے پہلے بھی بتایا, ان کا کوئی آبجیکشن نہیں تھا, اعتراض نہیں تھا, کیونکہ اس کی تو ان میں استطاعت نہیں ہے. وہ صرف اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہیں, اور ان کے اندر بلڈ ان جو صفت ڈالی گئی وہ صرف فرما برداری ہے. اور نہ ہی حسد تھا آدم سے, کیونکہ یہ بھی ان کی صفت میں نہیں, فرشتے ہیں نا, تو حسد بھی نہیں تھا آدم سے. بلکہ یہ انہوں نے کیوں پوچھا؟ یہ اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے یا حکمت معلوم کرنا چاہیے بہت نیاز مندی کے ساتھ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما برداری کے ساتھ, کہ کیوں وہ ایک نئی مخلوق بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ حکمت اور مصلحت ان کی سمجھ سے بالا تر تھی کہ ایک نئی مخلوق کیوں بنائی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرما برداری نیاز مندی سے پتہ کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی رائے یا حکمت معلوم کریں کہ کیوں بنایا جا رہا ہے. کیونکہ خلیفہ کا لفظ سے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ ایک بہت ہی با اختیار مخلوق بننے جا رہی ہے, اور اس سے انہیں یہ خدشہ ہوا کہ اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا خلیفہ بنانے والا ہوں, تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ بہت اختیار ہوگا انسان کے پاس, تو یہ انہیں خدشہ ہوا. یہ ایک پہلی رائے ہے کہ اختیارات جہاں ہوں وہاں غلط استعمال کرنے کا جو خدشہ ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بھی شخص کو اتھارٹی ملے اور اختیارات ملے تو وہ اس کا صحیح استعمال بھی کرے, غلط استعمال کا امکان موجود ہوتا ہے نا. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی. اور دوسری رائے کیا ہے اس کے بارے میں؟ دوسری رائے یہ ہے کہ فرشتے جنوں کو یہی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے فساد برپا کیا تھا اور یہ سب کچھ کیا تھا, حالانکہ ان کے پاس اختیار بہت محدود تھا, ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا. تو یہ دونوں رائے اس کے بارے میں ہیں. لیکن ہمیں اس فرشتوں کے اس جواب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرشتے بہت ہی عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں, اور بہت ہی عقل مندی کا ان کا یہ سوال تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں پر صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا, اور فرشتے اب ان کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ اصل مقصد کیا ہے بنانے کا. کیونکہ اگر عبادت مقصد ہے تو عبادت وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, اور ہم, یہ فرشتوں کا ہی قول ہے, وَنَحْنُ اور ہم, نُسَبِّحُ ہم تسبیح کرتے ہیں, بِحَمْدِکَ ساتھ تیری حمد کے, اور نقدسو ہم پاکی بیان کرتے ہیں, لکا تیرے لیے. یعنی اگر نئی مخلوق کو بنانے کا مقصد عبادت کرنا ہے تو وہ تو ہم ہر وقت ہی کر رہے ہیں, تیری تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ, اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی اطاعت سارے ماحول میں موجود ہے, آپ کو پاک قرار دیتے ہیں, دل زبان سے آپ کے فرما بردار ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ اس مخلوق سے بھی جو نئی بننے جا رہی ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو انہوں نے کہا کہ عبادت تو ہم بے حد کر رہے ہیں, تو پھر نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے. اب یہ سب کچھ بھی وہ صرف آبجیکشن نہیں تھا, وہ ایک کیوریوسٹی تھی, وہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نئی مخلوق بنانے کی وجہ کیا ہے, تو یہ پتہ کرنا چاہ رہے تھے. تو اب یہاں پر کچھ الفاظ آئے ہیں کہ نسبحو, کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. نسبحو کا لفظ تسبیح سے ہے, سبح یسبح تسبیح. اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہر کمزوری, ہر نقص اور ہر عیب سے پاک قرار دینا. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, تو اب اس میں سبح روٹ آ رہا ہے نا, تو وہ ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور بھی حمد کیا ہوتی ہے وہ آپ پیچھے پڑھ چکے سورہ فاتحہ میں, اللہ کی بہت زیادہ خاص تعریف جو اللہ کے لیے حمد, اور حمد کرنے کو تحمید کہتے ہیں. تسبیح آپ کو بتا دیا, اور اس کو تحمید کہتے ہیں. اور نقدسو, وہ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری. نقدسو کا لفظ قاف دال سین ہے, قدس, اور تقدیس سے ہے, قدسہ تقدیس. اور یہ ورڈ اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں, ارض مقدسہ اور بیت المقدس, یہ سب الفاظ اردو میں وہ سارے اسی روٹ سے ہیں, قاف دال سین. اور قدسہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی باتوں کی نفی کرنا, ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو. مثلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے القدوس، اسی روٹ سے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ القدوس وہ ہستی جو ہر قسم کی شراکت اور دوسری کسی بھی نجاستوں سے پاک ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ انسان اور فرشتوں کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتے تو ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ زمین آسمان پر 4 انگل بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے لیے تسبیح یا سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو. تو لیکن انسان اور فرشتوں کی تسبیح میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرشتے غیر اختیاری طور پر تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی ان کو کرنا ہی یہ ہے، ان کے پاس اختیاری نہیں کہ وہ نہ کریں یا تسبیح بند کر دیں کرنا. لیکن انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، چاہے تو کرتا رہے چاہے تو کبھی بھی دل اٹھائے بند کر دے کہ نہیں کرتا. تو جب انسان اپنے ارادے اور اختیار سے تسبیح کرتا ہے تو یہ بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے. تو فرشتوں کو کی اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو فرشتوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے ایک زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور تسبیح اور تحمید تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو فرشتوں کے اس بات کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں عالم میں زیادہ جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، بے شک میں بہت زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. عالموں کا ترجمہ میں نے بہت زیادہ جانتا کیوں کیا؟ کیونکہ عالموں کا روٹ علم ہے، لیکن یہ جو اس کی میکنگ ہے نا، وہ اس کی ناؤن آف پریفرنس ہونے کا ثبوت ہے. ابھی آپ اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ گرامر میں کہ ایک ناؤن آف پریفرنس ہوتا ہے، سپرلیٹو ڈگری کا ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے. عالم میں زیادہ جانتا ہوں، جیسے ازلم بہت زیادہ ظلم کرنا، اور جیسے افضل ہوتا ہے بہت زیادہ افضل، اکبر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کے جواب میں فرشتوں کے کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میرا علم تم سے بہت زیادہ ہے، تم بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا علم تھا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا فرشتوں کے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ یہ تھا کہ انسان کی تخلیق ہوگی تو صرف زمین پہ وہ فساد کرنے والے نہیں ہوں گے. سارے انسان صرف خون بہانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، حزب اللہ بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت چاہنے والے بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جان دینے والے بھی ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے بھی ہوں گے، فرما بردار بندے بھی ہوں گے، متقی پرہیزگار بھی ہوں گے، جو دل کی خوشی سے اللہ کی تسبیح حمد و تقدیس بیان کریں گے، جو ڈیڈیکیٹ کر دیں گے اپنا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو فساد کا اندیشہ تھا، خدشہ تھا، لیکن اصلاح کا پہلو زیادہ تھا، اس لیے بھلائی کی خاطر برائی کو نظر انداز کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے ایک پہلو کو دیکھ کر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور باقی تمام اچھے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک ورڈکٹ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اچھائی کی بات ہے ہی نہیں، تم میں تو کوئی اچھی کی بات ہے ہی نہیں، تم میں تو کوئی بھلائی کی بات ہے ہی نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ پتہ چل رہا ہے نا، یا کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں صرف برائی کا پہلو اور اچھائی کا پہلو کوئی بھی نہ ہو. تو اچھا یہ ہے کہ اس کو برائی کو نظر انداز کر کے اچھائی کے جو پہلو ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ انسان کو جو اختیار دیا ہے اس کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں جو فساد کا باعث بنتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھلائی کے بھی انسانوں میں ہی بہت سے بے شمار ایسے پہلو ہیں جو کسی اور مخلوق میں نہیں پائے جا سکتے، نہ جنوں میں ہے نہ فرشتوں میں ہے، صرف انسان ہی وہ کام کر سکتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا کتنے بھلائی کے کام ہیں. تو بہرحال کسی چیز کے صرف ایک خراب پہلو کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اچھے پہلو دیکھنا چاہیے. اور انسانوں نے بھی زمین میں آ کر صرف فساد اور خوریزی نہیں کی بلکہ نیکی بلائی کی بھی بہت اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں. اعلیٰ ترین مثالیں انسان ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں لگا دی اللہ کے کاموں میں. آپ کو امام بخاری کے بارے میں پتہ ہے، جن کی بخاری شریف ہے حدیث کی کتاب، سب سے ٹاپ کی جو اوتھینٹک بک ہے.
ان کے کبھی حالات زندگی پڑھے، میں نے جب بخاری کا کورس کیا تھا تب پڑھے تھے، حیران تھی میں پڑھ کے. بچپن سے لے کے انہوں نے پوری زندگی حدیث جمع کرنے میں لگا دی، اور بہت اچھے کھاتے پیتے تھے. اور ایسا وقت ان کے اوپر آیا کہ کئی دن وہ کوٹری سے نہیں نکلے تھے، تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں نکلے؟ تو پتا چلا کپڑے ہی نہیں ہیں، ایک ہی جوڑا تھا جو گندا ہو گیا، تو اب باہر نکلنے کے کپڑے نہیں ہیں. اتنی زیادہ مصروفیت اور ڈیڈیکیشن تھی دین کے لیے. تو ایسے بھی تو لوگ پیدا ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا. اور پھر آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، کبھی آپ کو مل جاتے ہیں اچانک تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں ابھی بھی، تبھی تو دنیا چل رہی ہے. تو بہرحال اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم وہ نہیں جانتے. تو اب یہاں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں نے تو صحیح کہا تھا، یہی تو ہو رہا ہے، انسان فساد کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے. نہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں دنیا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی بھی ایسے آپ کو لوگ مل جاتے ہیں، نیک صالحین موجود ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی ڈیڈیکیشن سے ہر دنیا کا کام چھوڑ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اپنی کمائیاں جو بہت زیادہ کما سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو فورگو کیا ہوا ہے اور دین کا کام کر رہے ہیں. بہت ساری دنیا موجود ہے. آپ کو پھر اپنا آپ تو بہت ہی کم کام لگتا ہے. تو لوگ ہیں، شہداء موجود ہیں، شہید ہو رہے ہیں نا اللہ کے خاطر، صدیقین موجود ہیں. ایسے ہی تو لوگ موجود ہیں نا جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے اور وہ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں. تو انسان وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر شیطان کو شکست دے کر، بہت ساری ڈسٹریکشنز دنیا میں ہونے کے باوجود، بہت سارے فتنے ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. کیا کام ہے نا؟ انسان وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر کے، شیطان کو شکست دے کے، ساری ڈسٹریکشنز کو قابو کر کے اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے. تو ایسا انسان پھر بہت زیادہ قیمتی اور بھاری ہے فرشتوں سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تو صرف فرما برداری کی آپشن ہے، دوسری آپشن ہے ہی نہیں. لیکن انسان جب بہت ساری آپشنز ہوتے ہوئے ڈسٹریکشن کی، نافرمانی کی، سرکشی کی، سب چھوڑ کے شیطان کو قابو کر کے اطاعت کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ کے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، کہ اس زمین پر صرف فساد نہیں ہوگا، بہت اچھے اچھے کام بھی ہوں گے، تم میری حکمتوں کو نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کی ایک عملی مثال فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کی مثال کہ میں آدم کو کیوں بنانے جا رہا ہوں خلیفہ، اس کی مثال، عملی مثال کہ میں جانتا ہوں آدم کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. تو وہ مثال کیا تھی؟ وہ علامہ، اور اس نے سکھا دیے. کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، اسم کی جمع، کلھا، سارے کے سارے. علامہ کا لفظ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو الفاظ تشدید کے ساتھ شروع ہوتے ہیں نا، شد کے ساتھ، ان میں شدت اور اہتمام پایا جاتا ہے. تو علامہ کا جو لفظ ہے، علامہ اور تعلیم کا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں اہتمام اور تدریج پائی جاتی ہے، یعنی بہت ہی پراپر طریقے سے کوئی چیز سکھانا، پراپر. اب یہ اگر میں لفظ ایلیبوریٹ نہیں کروں تو آپ کو جو تفسیر ہے نا وہ صحیح سے سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہوتا ہے. علامہ کا جو ورڈ ہے وہی بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اہتمام سے، بہت ہی پراپر طریقے سے، بہت جستجو کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سارے کی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدم. اب یہ کن چیزوں کے نام تھے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے؟ اس کے بارے میں بھی دو آراء ہیں. نمبر ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے نام تھے، ان تمام اشیاء کے نام جو قیامت تک زمین پر پیدا ہوں گی یا برتی جائیں گی. ان تمام اشیاء کے نام جو قیامت تک زمین پر پیدا ہوں گی یا برتی جائیں گی. اور صرف نام نہیں، نام سے مراد تمام اشیاء کی حقیقت، ان کا علم، ایک کسی حد تک ان کا علم اور ان کی جو خواص ہیں ان سب کے بارے میں آدم علیہ السلام کو انفارمیشن دی گئی. تو اس مادی کائنات میں جو کچھ پیدا ہونے والا تھا، جو کچھ آدم نے، انسان نے برتنا تھا، ان کے نام، ان کی حقیقت سے کسی حد تک آدم کو آگاہ کر دیا گیا. پوٹینشیلی آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا.
ان کے اندر القاء کر دیا گیا. القاء کرنے کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ان کے اندر چپ ڈال دی گئی. ٹھیک ہے. اور پھر جو انسان مزید معلوم کرتا چلا جا رہا ہے، ایجادات کر رہا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی بنیادی علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیے، القاء کر دیے. فرشتوں کے، زمین کے، آسمان کے، ستاروں کے، چرند کے، پرند کے، پھل پھول، کھانا پینا، سبزی، جو بھی نام ہے، آپ سوچیں نا نام کہاں سے ہیں، تو وہ ان کے اندر ڈال دیے گئے تھے. تو انسان کو جو خصوصی چیز سب سے پہلے سکھائی گئی، جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ زمین کی تمام اشیاء کے نام. اور صرف نام نہیں، ان کی حقیقت، پوٹینشیلی، اور خواص، پراپرٹیز. اور پھر اس حقیقت کو معلوم ہونے کی وجہ سے آگے اور نامعلوم چیزوں تک پہنچنے کی قوت بھی تحقیق کے ذریعے ڈالی گئی. یہ قوت بھی اللہ تبارک تعالیٰ ڈالی کہ بنیادی علم دیا جا رہا ہے، لیکن اس بنیادی علم کی وجہ کے بعد ایسی استعداد، کیپیبلٹی انسان کے اندر ڈالی گئی کہ وہ مزید چیزیں بھی تحقیق کے ذریعے ایجاد کرے گا. کس کی دین ہے یہ سارا کچھ؟ اور یہ قوت بھی زمین پر خلافت کے لیے ضروری تھی. تو تمام ہی چیزوں کا ایک بنیادی علم آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا. اور پھر انسان کیا کر رہا ہے کہ درجہ بدرجہ اس علم کو بڑھاتا جا رہا ہے، علم پھیلتا جا رہا ہے، نئی ایجادات ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال جتنی بھی چیزیں زمین پر ایجاد ہو رہی ہیں، اس کا بیسک علم جو ہے، بیسک بنیاد، وہ موروثی ہے، جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. اس میں سائنس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ ایک رائے تھی، پہلی رائے. لیکن اس رائے پر مفسرین کا اجماع ہے. اجماع کیا ہوتا ہے؟ ایگریڈ اپون ہے، پریفرڈ رائے ہے، اور یہی رائے زیادہ اوتھینٹک ہے. بہرحال ایک دوسری رائے بھی ہے، میں بتا دیتی ہوں آپ کو. دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے نام سکھا دیے گئے. لیکن یہ زیادہ صحیح نہیں، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے یعنی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے گئے. پھر کیا کیا گیا؟ ثم پھر ارادہم، پیش کیا ان کو، علی الملائکہ، فرشتوں کے اوپر. فقالا، پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انبئونی، بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، بی اسمائی، نام، ہاؤلائی، ان سب چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے. اب یہ ساری چیزوں کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کہ اچھا تم بتاؤ کہ زمین پر کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی. تم کہہ رہے ہو کہ نئی مخلوق کو کیا بنانے کی ضرورت ہے، تو آپ بتائیں کہ زمین کے اوپر کیا کیا چیزیں پیدا ہونے والی ہیں، جو اب موجود ہیں ان کا کیا نام ہے، جو پیدا ہوں گی ان کے کیا نام ہے، آپ مجھے بتاؤ. فقال انبئونی، تو انبئونی کا ورڈ کا روٹ نون ہے، نبا، نون بے حمزہ، نبا اس کا روٹ. تو نبا کا معنی ہوتے ہیں اہم خبر. نبی بھی اسی سے ہے. نبی، جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کون ہوتا ہے؟ اہم خبر دینے والا. تو وہ اس کا روٹ بھی نبا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ چلو تم ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. صادقین، صادق کی جمع ہے، صدق سے سچائی. تو کس بات میں سچے ہو؟ کہ تم نے کہا کہ کسی اور مخلوق کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے زمین پر، اور مقصد عبادت ہے تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، تو دوسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے. یہ انہوں نے کہا نہیں تھا، لیکن سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آبجیکشن نہیں تھا، بٹ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ضرورت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا چلیں، ایک ثبوت دیا عملی طور پہ کہ تم ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ تو نہیں جانتے تھے، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے نہیں تھے. تو لیکن بہرحال انہوں نے ذرا بھی تردد نہیں کیا، انہوں نے فوراً اپنی جو کم علمی ہے اس کا اعتراف کر لیا. نادیہ ستار، آپ کا مائک کائنڈلی بار بار کھل جاتا ہے، پلیز خیال کیجئے میوٹ رکھیے. تو سوری، ہاں، فرشتوں نے فوراً اپنی کم علمی کا جو اعتراف کر لیا. انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ قالو، اچھا اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا. اب دیکھیں یہ اس طرح ڈسٹریکشن ہوتی ہے. بہرحال ورنہ اللہ تعالیٰ نے سارے نام فرشتوں سے کہا کہ آپ بتائیں کہ زمین پر کیا چیزیں ابھی ہیں، کیا پیدا ہونے والی ہیں، تم بتاؤ.
اگر تم سچے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم ہی کافی ہو عبادت کے لیے اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو فوراً بات سمجھ میں آ گئی. ان کو تو نام نہیں پتا تھے لیکن انہوں نے فوراً ایکسپٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. قالو انہوں نے کہا, کس نے؟ فرشتوں نے کہا, سبحانک, پاک ہے تو. پاکی بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, وہی صبح روٹ ہے. پاک ہے تو, لا علم لنا, نہیں کوئی علم ہمارے لیے, الا مگر ما علمتنا, جو تو نے سکھا دیا ہم کو. ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے, جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اتنا ہی ہم کو پتا ہے. اور انکا بے شک تو, انت تو ہی, العلیم, بہت ہی علم والا ہے, اور الحکیم, بہت حکمت والا ہے. تو فرشتوں نے فوراً اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور ایکسپٹ کر لیا. اور انسان اکثر اوقات اس میں بہت آر سمجھتا ہے کہ اپنی کم علمی کو ایکسپٹ کر لے. حالانکہ ہوتا یہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے, مجھ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے, اگر مجھے اس کا صحیح جواب نہیں آتا, مجھے صحیح نہیں پتا, تو میں کہہ دوں جی مجھے نہیں معلوم, یا ہم دیکھ کے بتا دیں گے. تو غلط بتانے سے بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور کہا, انکا انت العلیم الحکیم, بے شک آپ ہی, تو ہی بہت ہی علم والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. تیرا کوئی کام علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے. علیم اور حکیم دونوں سپرلیٹو ڈگری یعنی مبالغے کے صیغے ہیں. علیم علم سے ہے, بہت زیادہ علم والا, اور حکیم حکمت سے ہے, سمجھ اور بوجھ سے. اور یہ بھی دونوں مبالغہ ہے. جیسے آپ نے رحیم پڑھا تھا نا, آپ دیکھیں تو اسی طرح کی میکنگ ہے, رحیم, علیم, حکیم. تو بہت علم والا اور بہت حکمت والا. تو تیرا کام کوئی علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ تھوڑا سا گلا خراب ہے, اس کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بہت ہی عاجز اور انکساری والی مخلوق ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انتہائی عظمت اور تعظیم ان کے دلوں میں ہے. انتہائی عظمت و تعظیم کہ انہوں نے فوراً اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور فوراً اللہ کی بڑائی بیان کی. جبکہ انسان کبھی کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ فلاں حکم میری سمجھ میں نہیں آتا, فلاں حکم کی لاجک میری سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا ہے ہمارا علم اور کیا ہے ہماری لاجکیں اور کیا ہے ہماری عقل؟ بہرحال قالا, پھر فرمایا, کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یا آدم, اے آدم, انبئہم, بتاؤ ان کو, خبر دو ان کو, بی اسمائہم, نام ان چیزوں کے, 7 ناموں کے ان کے. یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ ذرا. فرشتے تو نہیں بتا سکے نا, تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا. تو انہوں نے تو فرفر بتا دیا ساری چیزوں کے نام, کیونکہ ان کے اندر تو القاء کر دیے گئے تھے, چپ ڈال دی گئی تھی. تو فلما, پھر جب, انبأہم, اس نے بتا دیے ان کو. کس نے بتا دیے کس کو؟ آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو, بی اسمائہم, نام ساری چیزوں کے. تو قالا, فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, علم, کیا, لم نہیں, اقل, میں نے کہا تھا, لکم, تمہارے لیے, عالم, انی عالم, کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں, غیب السماوات, اور چھپی چیزیں اور جو آسمانوں اور زمینوں کی, میں زیادہ جانتا ہوں. وہ عالم, اور میں زیادہ جانتا ہوں, ما تبدون, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم, اور جو ہو تم, تکتمون, تم چھپاتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے پہلے تمہیں نہیں کہا تھا؟ فرشتوں سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا. کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ علم اقل لکم, کہ میں زیادہ جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب, جو کچھ سامنے ہے وہ بھی جانتا ہوں, جو کچھ چھپا ہے وہ بھی جانتا ہوں. سب کچھ میرے علم میں ہے, اور ان سب چیزوں کی حکمت اور مقصد بھی جانتا ہوں میں, کہ کیا ہونا ہے, کب ہونا ہے, کیسے, کس کو کیا دینا ہے, کس کو کہاں پیدا کرنا ہے, کس کے ذمے کیا کام لگانا ہے, کس کے اندر استعداد ہے, کس کے اندر کیپیسٹی ہے. اور وہ عالم ہو, اور میں زیادہ جانتا ہوں, ما تبدونا, جو تم ظاہر کرتے ہو, وما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے ہو. اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا. تو فرشتوں نے کیا ظاہر کیا تھا اور کیا چھپایا تھا؟ فرشتوں نے ظاہر کیا تھا اپنے خدشات, کہ میں یفسد فیہا ویسفک الدماء,
تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے خدشات میں جانتا ہوں لیکن اپنی حکمتوں سے بھی واقف ہوں. اور تکتمون چھپایا کیا تھا فرشتوں نے؟ چھپایا یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عبادت اگر مقصد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو پتا تھا کہ اس مخلوق سے عبادت مطلوب ہوگی. قرآن میں انسان کی پیدائش کا مقصد میں نے جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن فرشتوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی اور انسان کی عبادت میں فرق ہے. تو انہوں نے یہ چھپایا ہوا تھا کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، تو انسان کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ تمہاری اور ان کی عبادت میں بھی فرق ہوگا. فرق کیا ہوگا کہ تم تو غیر ارادی طور پر عبادت کرتے، تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں کہ عبادت نہ کرو. اس مخلوق کی تو آزمائش ہی ہوگی کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کو ہونے کے باوجود اپنے دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کرے گی. اور عبادت صرف ریچولز نہیں، اللہ کا حکم ہر چیز میں مانے گی. عبادت کے معنی یاد رکھا کریں: پوجا، پرستش، اطاعت، فرما برداری، ہمہ وقت غلامی اور بندگی. آل دا ٹائم ہم غلامی اور بندگی. تو جب فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ اپنی کم علمی کا اعتراف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ وجہ بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے اور جاننا چاہ رہے تھے، کہ اگر فتنہ اور شر کا پہلو ہے انسان کے اندر، انسان کی تخلیق میں، تو اصلاح و خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور جو غالب ہے، زیادہ ہے. تو اس لیے انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ عملی مثال فرشتوں کے سامنے پیش کی گئی. اب یہ عملی مثال فرشتوں کے سامنے کیوں پیش کی گئی؟ اس میں بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم ہوتی ہے. اس لیے پیش کی گئی تاکہ فرشتوں کو آدم کی جو اہمیت ہے، برتری ہے، وہ ساری مخلوقات پر معلوم ہو جائے. اشرف المخلوقات بنایا جا رہا تھا نا. اور یہ برتری کس بنیاد پر ثابت کی گئی؟ علم کی بنیاد پر. سب سے پہلا کام جو آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا وہ کیا تھا؟ علم دیا گیا. علم، ایک وسیع علم، نالج، علم ہر چیز کے بارے میں. تو یہاں سے ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت پتہ چل رہی ہے. علم کی کہ دیکھیں عبادت میں ملائکہ بہت بڑے ہوئے تھے، ان جیسی عبادت تو ہم دور دور بھی نہیں کر سکتے، لیکن معصوم اور علم میں انسان سے کم ہے. اس لیے منصب خلافت کے لیے انسان کو چنا گیا ہے. اور علم کی اہمیت آپ کو وہاں سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اچھا، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ عبادت میں ملائکہ بہت بڑے ہیں، عابد ہیں بہت بڑے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، فرما بردار ہیں، دو ہر معنی میں عبادت کرتے ہیں، فرما برداری ہر حکم کی، ریچولز میں بھی سب کچھ ہے. تو انسان سے زیادہ بڑے ہیں. لیکن انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ انسان کو علم بہت زیادہ دیا گیا. تو علم کی فضیلت ہے. اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی، کہ ایک عالم کو، کون سے عالم کو؟ قرآن اور حدیث کے عالم کو، عابد پر اس طرح فوقیت حاصل ہے جیسے چاند کو ستاروں پر. عالم کو عابد پر ایسے فوقیت ہے، سپیریورٹی ہے، جیسے چاند کو ستاروں پر. تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عابد، عبادت کرنے والا، عبادت اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ اس تک محدود رہتا ہے، لیکن عالم علم کی روشنی پورے عالم میں پھیلاتا ہے. علم ایک روشنی ہے، تو اس لیے عالم کو عابد پر فوقیت ہے. اور یہاں سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے. اور علم کی جو فضیلت ہے نا، وہ آپ کو پہلی وحی سے بھی پتہ چلتی ہے. پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی، قرآن کی پہلی آیت، تو غار ہرا میں، تو وہ کون سی پہلی وحی تھی؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی. اور کیسے شروع ہوتی سورہ علق؟ اقرا، پڑھو، پڑھو، اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اور آگے بھی کہا گیا کہ الذی علم بالقلم، رب کون ہے؟ جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. تو لکھنے پڑھنے کی بات تھی ساری پہلی وحی میں بھی. تو علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. علم اہم ہے، بہت اہم ہے. کسی بھی جگہ کے انتظامی امور چلانے کے لیے علم اہم ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے آپ کو علم چاہیے، اور خلافت کے لیے بھی عبادت کے ساتھ ساتھ علم کی ضرورت ہے، جیسا کہ دیا گیا انسان کو. تو آدم علیہ السلام کو عبادت کے ساتھ ساتھ
خلافت کے لیے ساری چیزوں کا علم دیا گیا. اور علم جو ہے نا دونوں قسم کا حاصل کرنا ضروری ہے, دین کا بھی اور دنیا کا بھی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیاوی علوم بھی اگر آپ اللہ کی پہچان کے ساتھ دل میں اللہ کا ایمان رکھتے ہوئے حاصل کریں نا, تھوڑا بہت ایمان دل میں موجود ہو, اس کے ساتھ آپ دنیا کا کوئی بھی سائنس کا شعبہ اس کے اوپر تحقیق کریں, اس کے بارے میں پڑھیں, وہ آپ کو فوراً اللہ تک پہنچا دے گا, اللہ کی معرفت حاصل کر سکے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ کی باڈی کا علم ہو, انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو باڈی کا جو علم ہے نا اس کو کائنات اصغر کہا جاتا ہے. ہمارے جسم ایک پوری کائنات ہے. اگر اسی لیے تو ڈاکٹرز بہت جلدی اللہ کو پا لیتے ہیں نا, کیونکہ ان کو سمجھ میں آتا ہے, دکھ جاتا ہے. مختلف نظاموں پر اگر آپ بھی غور کریں کبھی اپنی باڈی کے نظاموں پر, کتنے کتنے کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں باڈی میں, اور کتنی آسانی سے وہ چل رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہر جو سسٹم ہے آپ کا, اس کا سیل اسٹرکچر علیحدہ ہے, اس کے کام کے لحاظ سے ایک چیز نہیں ہے. اگر ابھی میں بتانے بیٹھوں تو کتنے گھنٹے لگیں گے, لیکن بہرحال باڈی کے اوپر ایک کائنات اصغر ہے. اور پھر کوئی بھی شعبہ سائنس کا, ستارے سیاروں کا علم, پانی بارش کا نظام, کچھ بھی آپ لے لیں کسی بھی شعبے کو, ہر طرف سے آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اور پھر یہ بھی ہے نا کہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے حصول میں ہیلپ فل ہوتی ہے نا, مددگار ہوتی ہے. اگر اردو نہ آتی ہو تو ترجمہ تفسیر آپ کیسے پڑھیں, اور پھر آپ ایجوکیٹڈ اگر ہوتے ہیں اور پھر آپ دین کی تعلیم کو بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. تو یہ تو دنیاوی علوم کی بات ہے. اور جہاں تک دین کا علم ہے, العلم حاصل کرنا, تو وہ تو فرض ہے ہر مسلم کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, بخاری کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا, العلم قرآن اور حدیث کا فرض ہے, علی کل مسلم, ہر مرد اور عورت پر. تو فرض کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے روح کی غذا ہے, نشو و نما ہے. ورنہ اگر ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے, قرآن کا علم حاصل نہیں کرتے, قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ کے نہیں پڑھتے, تو روح بیمار ہو جاتی, اور پھر کبھی کبھی بیمار ہو کے مردہ بھی ہو جاتی ہے. تو ضروری ہے, یہ تو فرض ہے, فریضۃ علی کل مسلم. ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے, صراط مستقیم کا پتہ چلانے کے لیے ضروری ہے, ہماری نجات کے لیے لازم ہے. تو علم کا جاننا, العلم کا جاننا اور اس پر عمل کرنا فریضۃ علی کل مسلم ہے, ہر ایک کے اوپر. تو بہرحال آدم علیہ السلام کو فوقیت فرشتوں پر کس وجہ سے ہوئی؟ علم کی بنیاد پہ ہوئی, علم کی بنیاد پر. العلم, ان کو ساری ہر قسم کا علم دیا گیا. دو وجوہات ابھی تک آپ کو پتہ چلی آدم علیہ السلام کی, آدم کی فوقیت فرشتوں پر, علم کی وجہ, اور دوسری اختیاری فرما برداری کی وجہ سے. اختیار سے فرما برداری کریں گے, جو فرشتے کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس عملی مثال کو پیش کرنے کے بعد یہ سب کچھ تو ہو گیا, فرشتوں کو سمجھ میں بھی آ گیا کیونکہ وہ تو بہت ہی فرما بردار مخلوق ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, للملائکہ, فرشتوں کے لیے, اسجدوا, تم سب سجدہ کرو, لآدم, آدم کے لیے, فسجدوا, تو ان سب نے سجدہ کیا, الا, مگر ابلیس, سوائے ابلیس کے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو, اسجدوا, جمع کا صیغہ ہے, سجدہ روٹ ہے, اور امر کا صیغہ ہے, آرڈر ہے, اور تم سب سجدہ کرو آدم کے لیے. فسجدوا, فا, تو سب نے سجدہ کیا, الا, مگر ابلیس کے, سوائے ابلیس کے. تو پہلی نعمت آدم علیہ السلام کو علم کی دی گئی, اختیاری فرما برداری کی دی گئی, اور دوسری عزت اور اکرام کی دی گئی کہ وہاں موجود جو مخلوق تھی اس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو. اب یہ کون سا سجدہ تھا؟ اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں کہ یہ سجدہ کیوں کرایا گیا تھا, کون سا تھا. پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ کیونکہ اللہ کے حکم سے تھا, لہٰذا یہ آدم کو نہیں تھا بلکہ اللہ ہی کو کرنے کے مترادف تھا, ایکول تھا, اور اللہ کے حکم کی تعمیل تھی بلا چوں چرا. تو پہلی رائے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے تھا, لہذا آدم, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ سجدہ کرو آدم کو, خود سے تو نہیں کر رہے تھے, تو اللہ ہی کو کرنے کے مترادف تھا اور اللہ کے حکم کی تعمیل تھی.
دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی کچھ شریعتوں میں جائز تھا. جیسے سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا، پھر ان کے بھائی سجدے میں ان کے سامنے گر پڑے. تو کچھ شریعتوں میں جائز تھا تعظیم کے طور پر، کوئی پوجا کے لیے نہیں تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، تعظیمی، تعظیم کے لیے جھکنا. لیکن شریعت محمدی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت میں کسی قسم کا بھی سجدہ تعظیمی یا کوئی بھی کسی قسم کی سجدے کی انسان کو کرنے کی، کسی بھی انسان کو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا جائز ہے، جھکنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرنا جائز ہے. تو تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، فسجدو. تو یہ سجدہ بھی جو تعظیمی کرایا گیا تھا، اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ ان کو صرف ان کا جو آدم ہے انسان، اس کی عزت اور تکریم کرنا ان کو سمجھ میں آ جائے. وہ سب فرشتوں نے تو فوراً کر لیا کیونکہ تو ہم فرما بردار مخلوق ہیں، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس کون تھا؟ ابلیس کا ورڈ جو ہے نا، بے لام سین اس کا روٹ ہے، بلسا، اور روٹ کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، سخت مایوس ہونا. اور ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہوا ہوا، جو مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا نا، ورنہ اس کا اصل نام اسرائیل تھا. تو بہرحال انکار کس نے کیا؟ صرف ابلیس نے کیا، اللہ ابلیس. ابا، اس نے انکار کیا. اور ابا جو ہوتا ہے نا، سختی سے انکار کرنے کے لیے آتے، بہت ہی اسٹرانگلی انکار کر دیا. وستکبرا، اور استکبرا، اس نے بڑا بننا چاہا. استکبرا کا روٹ کبر ہے، تکبر اسی سے ہوتا ہے. اور سین تا جس میں لگا ہوتا ہے ورڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں چاہنے کا مطلب ہوتا ہے. تو اس نے سختی سے انکار کیا کیونکہ اس نے بڑا بننا چاہا، تکبر میں آ گیا، کبر اختیار کر لیا اس نے. اور تکبر کیا ہوتا ہے اس کی بھی ڈیفینیشن لکھ لیں. تکبر، ڈیفینیشن کیا ہے تکبر کی؟ تکبر کی ڈیفینیشن ہے حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو اس نے دونوں کام کیے، حق کو جھٹلا دیا اور حقیر کس کو سمجھا؟ آدم علیہ السلام کو. تو اب یہاں سے ہمیں کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت موجودہ جو مخلوق سامنے موجود تھی ان سب کو سجدہ کرنے کا حکم تھا، کیونکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. دوسرا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بہت تابعدار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ مانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، جو جہاں حکم آیا انہوں نے فوراً سجدہ کر لیا. اور سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا حکم چاہے آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، جب سامنے آئے تو فوراً مان لینا چاہیے. یہی عبادت ہے، ہم وقت غلامی اور بندگی. ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا، ابو الجن تھا. اصل نام اس کا اسرائیل تھا، اور بہت ہی زیادہ علم والا اور عبادت گزار تھا، اس لیے فرشتوں میں گلا ملا رہتا تھا. روایات کے مطابق فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا. معلم الملائکہ اور طاؤس الملائکہ اس کے ٹائٹلز ہیں. معلم الملائکہ، معلم ٹیچر ملائکہ کا، اور طاؤس توئے سے طاؤس، طاؤس کے مطلب ہوتے ہیں تاج یا سلطان. تو طاؤس سے ملائکہ کا بھی اس کو خطاب ملا ہوا تھا. اب اس نے انکار کر دیا سختی کی وجہ، سختی سے انکار کر دیا. وستکبرا، اور بڑا بننا چاہا. اور تو اس کے انکار کی وجوہات کیا تھیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وجوہات کیا تھیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ وہ اپنی عبادت اور علم کی بنیاد پر تکبر کا، رعونت کا شکار ہو گیا. وستکبرا، عبادات بہت کرتا تھا، علم بھی بہت زیادہ تھا، تو رعونت میں آ گیا، تکبر، بڑا بننا چاہا. سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کو بھی جس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ تو یہ تکبر پر مبنی بات تھی، میں مٹی کے آگے جھکوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت قتادہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا گناہ تھا جو شیطان سے سرزد ہوا تکبر کی بنیاد پر، یعنی زمین اور آسمان پہ پہلا گناہ تھا
اللہ کی پہلی نافرمانی تھی نا جو شیطان سے سرزد ہوا، اور وجہ کیا تھی؟ تکبر کی بنیاد پر یا حسد کی بنیاد پر۔ اور دونوں ہی بہت بری چیزیں ہیں۔ تکبر کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ رائی برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا، متکبر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث کہتی ہے کہ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ روز قیامت چیونٹی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ بڑا بننا چاہتے ہیں نا تو اتنی چھوٹی مخلوق کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اور حسد بھی، تو پہلی وجہ اس کی تکبر تھی، دوسری وجہ کیا تھی؟ حسد کا شکار ہو گیا، کیونکہ انسان کو جنوں کی ہی جگہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا اور یہ جنوں میں سے تھا، تو جنات پر دوسری مخلوق کو فضیلت دی جا رہی تھی، تو حسد کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ اور حسد بھی بہت ہی بری چیز ہے۔ حسد کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ذرا اس حدیث پہ بھی غور کیجیے گا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ کیونکہ دیکھیں جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے نا، حسد کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے، حسد انشاءاللہ آئے گا، ابھی تو میں بہت مختصر آپ کو بتاتا ہوں، کہ کسی کی نعمت پر جلنا کوڑنا اور یہ چاہنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اسے کیوں ملی ہے۔ تو جب اس طرح کا حسد انسان کرے تو پھر وہ بہت ساری گناہوں میں پڑ سکتا ہے نا۔ تو بہرحال اس لیے یہ حدیث میں کہا گیا۔ تو پہلا اس کی جو وجہ تھی انکار کی تکبر، دوسری وجہ کیا تھی؟ حسد تھا، اور تیسری وجہ کیا تھی؟ انا آڑے آ گئی، ایگو۔ اور انا ایجاد ہی شیطان نے کیا، ابلیس نے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں، انا کے مطلب ہوتا ہے میں، اور یہ ایگو یہی ہوتی ہے، میں جو ہوتا ہے، تو یہ اسی نے ایجاد کی ہے۔ سورہ الاعراف 12 میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ کیوں بہتر ہوں؟ کیونکہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو اس کے خیال میں آگ زیادہ بہتر چیز تھی، پاورفل تھی، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو تکبر آڑے آیا، انا کا شکار ہو گیا، حسد کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں بھی کئی سوچنے کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کی کثرت کی وجہ سے شدید عبادت گزار تھا، فرشتوں جتنی عبادت کرتا تھا، معلم الملائکہ۔ لیکن کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ اہم ترین بات پتہ چلی کہ صرف ظاہری عبادت اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان کا دل، دماغ، روح، پسند، سوچ سب اللہ کے سامنے نہ جھک جائے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ ظاہری عبادت فائدہ نہیں دیتی جب تک انسان کا دل، دماغ، روح، پسند، ناپسند، سوچ سب کچھ اللہ کے سامنے نہ جھک جائے، کہ جو اس نے کہہ دیا تو میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ اصل سجدہ اور عبادت کیا ہے؟ سجدہ تو عبادت کی انتہا ہے نا۔ تو عبادت کی ڈیفینیشن عربی میں ہے، عبادت کی، عبادت، ریچولز، الخضوع و تذلل، جو خشوع و خضوع کہتے ہیں نا، الخضوع و تذلل، اس کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکانا خضوع ہوتا ہے، کہ جس کا اثر ایک ایک اعضاء اس پر نظر آئے۔ اور تذلل بہت ہی بندگی کا اظہار، کہ اللہ کے آگے بالکل اپنے آپ کو حقیر سمجھنا کہ میں تو ہوں ہی کچھ نہیں۔ تو بہرحال ابلیس کا ایک جرم یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے سجدہ نہیں کیا۔ پھر مزید جرم پر جرم کیا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے اپنی بڑائی بھی بیان کرنا شروع کر دی کہ انا خیر منہ، میں زیادہ بہتر ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ اس کے انکار کی وجہ سے علم اور معرفت کی دولت اس سے سلب کر دی گئی اور اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ یہاں آپ دیکھیں آیت کو کہ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں شامل کر دیا گیا۔ ایک انکار کی وجہ سے علم اور معرفت کی دولت اس سے چھین لی گئی اور اس کا نام ابلیس کر دیا گیا، بلسا، بہت ہی مایوس ہوا ہوا، نا امید ہوا ہوا اللہ کی رحمت سے، راندے درگاہ کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو بہت اہم سبق ہے اس میں بھی ہمارے لیے کہ علم کا تکبر کسی بھی علم کا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور یہ ایک غیر محسوس طریقے سے بھی کبھی بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو،
اور ویسے تکبر کیا، علم تو کبھی مکمل ہوتا ہی نہیں نا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، تو آپ سے بڑھ کر ایک علم والا، ایک علم کے تم، اور پھر بات جا کے العلیم پر ٹھہرتی ہے، تو تکبر کس بات کا؟ تو سبق یہ ہے کہ علم کے تکبر کی وجہ سے کسی سے بھی علم کی دولت سلب ہو سکتی ہے بطور سزا. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، خدا نہ خواستہ انسان بھول جائے، یادداشت ہی ختم ہو جائے، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے. جتنا علم علم سکھاتا ہے عاجزی، جھکنا، جتنا علم اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ. اور ایک اور بات اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک طرف فرشتوں کا رویہ ہے اور ایک طرف ابلیس کا رویہ ہے. فرشتوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کا ہر حکم ماننا، ہر فوراً جھک جانا. ابلیس کا ہے کیا ہے؟ انکار کرنا، اپنی عقل اور علم پر چلنا. تو اب کیا ہے؟ چوائس انسان کے پاس ہے. انسان کے پاس ان دونوں میں سے چوائس ہے کہ وہ کون سا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اور ان دونوں رویوں میں ہمارے لیے صرف سبق نہیں، اسباق ہیں اہم ترین اسباق ہیں. تکبر، انا، حسد، یہ تمام چیزیں انسان کو ذلیل و خوار کر سکتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تکبر، انا، حسد. دیکھیں جب انا ہوتی ہے نا یا تکبر ہوتا ہے تو انسان اپنی کریکشن کر ہی نہیں سکتا. جب انسان یہ سمجھے نا کہ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی، کریکشن نہیں ہو سکتی. اور آخرت میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کیسے خوار ہوگا. اور پھر یہ کہ ابلیس نے سب سے جو سبق اہم ترین ہے، ابلیس نے ایک اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا، ایک اللہ کے حکم سے، ورنہ تو بڑا عابد تھا نا. تو کیا ہوا؟ مقرب سے کافر ہو گیا، مقرب سے کان من الکافرین ہو گیا. ساری عبادتیں، ریاضتیں ضائع ہو گئیں. بہت ہی غور طلب پر سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس بات پہ. ایک اللہ کے حکم کا انکار، ساری عبادت، سب کچھ ضائع. نمبر 3، ایک اور اہم ترین سبق، ابلیس نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں کیا. غور سے سنیے گا، اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے. ذلیل و خوار ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کانا من الکافرین ہو گیا. اگر انسان اللہ کے حکم سے اللہ ہی کو سجدہ نہیں کرے گا، اس نے اللہ کے حکم سے آدم کو نہیں کیا تھا، اگر انسان اللہ کے حکم سے اللہ ہی کو سجدہ نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو فرما برداروں میں کہاں سے شامل ہو سکتے ہیں؟ متقین میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ متقین کی تو بڑی خوبی شروع میں ہی بتا دی گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ہی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ بتائی گئی ہے. تو بہت اہم اسباق ہیں. خیر یہ سب کچھ ہو گیا، وہ راندے درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کانا من الکافرین ہو گیا. اب آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، سکونت اختیار کرو. اسکن بھی آرڈر ہے، امر ہے واحد میں، سکن روٹ ہے. سکونت اختیار کرو، انت تم، وزوجکا، اور تمہاری زوج یعنی تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ. کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کل کی ریکارڈنگ جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں کہ اس میں یہ ذرا عربی میں صرف پلورل اور سنگولر نہیں ہوتا، ایک چیز ڈویل بھی ہوتی ہے، جو دو کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے یہاں کلا آ رہا ہے اور شیتما آ رہا ہے اور تقربا، فتکونا، فازلہما، فاخرجہما، یہ سارے تسنیہ یعنی دو لوگوں کے لیے جو میکنگ آتی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. اور اس کا نشانی ہوتی ہے کہ آخر میں الف لگا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں. اور یہ تیسری فضیلت ہے جو آدم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے، بلکہ چوتھی. پہلے علم دیا گیا، دوسرا ان کو اختیاری اس کا عبادت کی توفیق دی گئی، نمبر 3 ان کو عزت و اکرام دی گئی، اور نمبر 4 کیا ہے؟ جنت میں داخلہ دیا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی، زوج کا، کون سی بیوی؟ حوا علیہ السلام، جنت میں رہو. اچھا اب یہاں پر ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے ہمیں، اس پرانی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حوا جو ہیں وہ جنت میں داخلے سے پہلے پیدا کی جا چکی تھی، کیونکہ جنت میں تو اب جائیں گے، اب کہا جا رہا ہے
تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو اس کے بارے میں ابن عباس جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں آپ کے چچا کے بیٹے, ان سے روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت آدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اونگ طاری کر دی, نیند, اور اس نیند میں ان کی بائیں پسلی سے, رب سے, لیفٹ رب سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں دیکھ کر انہیں بہت انسیت محسوس ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے ان کی پسلی سے پیدا تھی. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں عورت ہوں اور مجھے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ساتھ رہنے کے لیے اور سکون کے لیے پیدا کیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ ابن عباس کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم دیا. اور حوا کا جو لفظ ہے نا وہ حی سے ہی ہے, ہا یا حیات جس سے ہوتی ہے, اور حوا کے معنی ہے زندہ سے پیدا, زندہ سے پیدا. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ نساء کا اسٹارٹ ہوتا ہے, سورہ نساء کا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ, ایک نفس سے, وخلق, اور اس نے پیدا کیا منہا, اس سے, زوجہا, اس کا جوڑا. ٹھیک ہے, کس سے؟ نفس واحدہ. نفس واحدہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. تو بہرحال جنت میں داخلہ ان کو دیا گیا, اور ان کو اور ان کی زوج کو. اور جنت میں کیوں داخلہ دیا گیا؟ کیونکہ ان کا امتحان مقصود تھا. اب امتحان شروع ہوگا اور کچھ چیزوں کی تربیت کی جائے گی. اور اس کے بارے میں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ کون سی جنت تھی؟ وہی جنت ہے جہاں ہم نے جانا ہے, کوئی زمین پر تھی؟ تو قرآن سے جو اشارے ملتے ہیں اس کے مطابق یہ وہی جنت تھی جو اوپر ہے, اور آگے کانٹیکٹ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اور جنت بھی آپ کو پتہ ہے کہ تیار کی جا چکی ہے, جیسے ہم نے پچھلی کسی تفسیر میں پڑھا تھا جہنم کے بارے میں, اعدت للکافرین, کہ تیار ہے, تو اسی طرح جنت بھی تیار ہے. تو بہرحال جنت میں ان کو کیوں رکھا گیا؟ امتحان کے لیے, اور کچھ تربیت کی جائے گی, کچھ ڈیمونسٹریشنز دی جائیں گی دنیا میں جانے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ رہو انت و زوجک الجنت وکلا, اور تم دونوں کھاؤ عقل سے, منہا, اس میں سے, یعنی جنت کی چیزوں میں سے, رغدن, خوب, با فراغت, جی بھر کے. رغدن کا لفظ رے غین دال, رغدہ, تو اس کے معنی ہوتے ہیں خوب کھانا, رغبت سے, با فراغت, کوئی کبھی ختم ہی نہ ہو. تو جنت کی بے شمار نعمتوں سے تم دونوں کھاؤ, حیثو شئتما, جہاں سے جب تم دونوں چاہو. حیثو کے دو معنی ہوتے ہیں, جہاں اور جب, یعنی نہ ٹائم کی پابندی ہے اور نہ کسی جگہ کی پابندی ہے. جنت کھلی پڑی, جہاں سے مرضی جو کھاؤ, جب کھاؤ, جتنا کھاؤ, با فراغت کھاؤ. اور شئتما کا جو لفظ ہے نا, تم دونوں چاہو, شئی سے ہے, جیسے انشاء اللہ پڑھتے ہیں نا, شئی, کہ جب اللہ, اگر اللہ چاہے, تو وہی ہے شئتما, تم دونوں چاہو. تما ڈویل کے لیے ہے, تسنیہ ڈویل, کلا بھی دو کے لیے, تقربہ بھی دو کے لیے ہے. اگر یہ پلورل کا صیغہ ہوتا تو شئتم ہوتا, اور اگر تقربہ بھی پلورل کا صیغہ ہوتا تو تقربو ہوتا. تو بہرحال کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں رہو, جنت کی بے شمار چیزوں میں سے با فراغت کھاؤ, کھلا کھاؤ, کبھی ختم نہیں ہوں گی, جہاں سے جب چاہے کھاؤ, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ایک صرف تم سے ریکوائرمنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ ولا تقربا, اور نہ تم دونوں قریب جانا, ہاذہ الشجرۃ, اس درخت کے قریب. الشجرہ, الف لام لگا تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ خاص درخت تھا. آپ کو پتہ ہے نا جب ال لگتا ہے تو پراپر ناؤن ہوتا ہے, تو خاص درخت تھا. اب کس چیز کا درخت تھا یہ قرآن نہیں بتا رہا, اور نہ ہی ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پڑھنے کی ضرورت اس میں ہے کہ آیت کوئی خاص مقصد بیان کر رہی ہے, وہ مقصد سمجھنا ضروری ہے کہ ایک درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا تھا, کہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ. وہ روایات میں بہت کچھ لکھا ہے کہ پتہ نہیں وہ گندم کی بالی تھی یا پھر انگور کی بیل تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, لیکن کچھ بھی تھا, بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا. تو مقصد کیا تھا, ایسا کیوں کیا گیا؟ حلال اور حرام کا فرق واضح ہو جائے.
آدم علیہ السلام کو عادت ہو جائے کہ حرام سے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ضروری ہے دنیا میں جا کے، کہ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس کے قریب بھی نہیں جانا، ولا تقربا، قریب بھی نہیں جانا، چاہے اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ دنیا میں جا کر بھی بہت سی چیزوں میں سے صرف چند حرام ہوگی، حلال بہت کچھ ہوگا، چند حرام ہوگی تو ان سے بچنا ہے، اور یہی آزمائش ہے انسان کی۔ یہ ڈیمونسٹریشن تھی۔ دوسرا کیا تھا؟ شیطان کے بہکانے کا طریقہ کار سمجھانے کے لیے تربیت تھی، کہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں انسان تیار ہو جائے کہ کیسے کیسے وہ ترغیب دے گا آپ کو، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ کیا کیا کرے گا۔ تو فرمایا گیا کہ جہاں سے جب مرضی کھاؤ تم دونوں، منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ایک واحد پوری جنت میں سے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتکونا، ورنہ پھر تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، حق میں کمی کرنا۔ حق برابر کا دینا عدل ہوتا ہے، اور حق نہ دینا کیا ہوتا ہے؟ یا حق میں کمی کرنا ظلم ہوتا ہے۔ تو صرف ایک درخت سے منع کیا گیا کہ اگر نافرمانی کی تو اللہ کے حق میں کمی ہو جائے گی نا، اللہ نے منع کر دیا، نافرمانی کرو گے اللہ کے حق میں کمی کر دو گے، ظالم ہو جاؤ گے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے خود اپنے نفس پر گناہ کماؤ گے، گناہ گار ہو گئے، سزا ملے گی، تو اپنے حق میں بھی کمی کر لو گے تو اس لیے بھی ظالم ہو جاؤ گے۔ تو بس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ فتکونا من الظالمین۔ اب کیا ہوا؟ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما، ہم آپ بات پیچھے پڑ چکے نا، ہم ابصارہم سمعہم، وہ جمع کے لیے آتا ہے، اور ہما جو ہے وہ ڈویل کے لیے آ رہا ہے، اور ہو صرف گول جو ہے وہ سنگل کے لیے آتا ہے۔ تو فا پھر کے لیے ہے۔ ازلہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ازلہ کا روٹ زلہ ہے، زے لام لام، قدم کا بلا ارادے کے پھسل جانا، قدم کا بلا ارادے کے پھسل جانا، یہ روٹ کے معنی ہے۔ اور لفظ کے معنی کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ آدم اور حوا کو، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، کس سے؟ اس درخت سے، اس درخت کی ترغیب دے کر اس کا پھل کھلا دیا، پھسلا دیا، اللہ کے حکم سے پھسلا دیا۔ اور قدم بلا ارادے کے، یعنی آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا نافرمانی کا، لیکن ہو گیا ان سے، کہ اس کو پھسلا دیا، اس نے ان دونوں کو، اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ تو شیطان وہاں گیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جانے کیسے دیا؟ امتحان کی خاطر جانے دیا، کہ اس کو ڈیمو مل جائے ان کو، اور امتحان بھی ہو جائے۔ تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں تھا اس کے بہکائے میں آنے کا، لیکن بہرحال پھسلا دیا، سلپ کروا دیا ان دونوں کو، کیونکہ یہ تو اسی روز سے، جس روز سے ذلیل و خوار کیا گیا تھا شیطان، وہ آدم کا کھلم کھلا دشمن بن گیا تھا، عدو مبین بن چکا ہے، یہ تو قرآن بتاتا ہے۔ تو وہ تو دشمنی میں پہلے دن سے لگا ہوا ہے، اور آخری لمحے تک لگا رہے گا، مرنے کے دم تک انسان کے پیچھے آتا ہے کہ کسی طرح سے ایمان پہ خاتمہ نہ ہو انسان کا۔ تو اس نے پھسلا دیا، کام ہی اس کا یہی ہے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر فَأَخْرَجَ، اس نے نکلوا دیا، ہما، ان دونوں کو، خرجہ سے، ان دونوں کو، مما، اس میں سے، جو کانا تھے وہ دونوں، فی ہی، جس میں، جہاں پر وہ دونوں تھے، آدم ہوا، جنت سے، وہاں سے نکلوا دیا، ان حالات سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، پھل کھا لیا انہوں نے۔ جیسے ہی پھل کھایا، آپ آگے پڑھیں گے سورہ الاعراف میں تفصیلات پھر آئیں گی، کہ ان سے جنت کا جو لباس تھا وہ غائب ہو گیا، اور وہ اپنی جنت کے جو پتے تھے وہ اپنے پر چپکانے لگے۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا کیسے تھا؟ سامنے سے آیا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس نے وسوسہ ڈالا تھا، یہ کیسے کیا تھا؟ تو سورہ الاعراف آیت نمبر 20 میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، دل میں خیال ڈال دیتا ہے بہت اسٹرانگ طریقے سے۔
اور وہ خیال انسان کو پنچ کرتا رہتا ہے، اور آخر کار اگر انسان ایمانی طور پر اسٹرانگ نہ ہو تو پھر اس پہ لبیک کہہ کے وہ کر گزرتا ہے۔ تو سورہ الاعراف 20 بتاتی ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، وسوسہ ڈالا شیطان نے ان دونوں کے لیے۔ اور کیا وسوسہ ڈالا تھا؟ اسی الاعراف کے سورہ الاعراف کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسی کی 1-2 آیات پڑھوں گی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ نمبر 1 تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، ان تکونا ملکین، اور نمبر 2 کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور تکونا من الخالدین، یعنی اس نے یہ بتایا کہ اس درخت کے پھل کی یہ خصوصیت ہے دونوں کہ انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور اس کو ہمیشگی مل جاتی ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسمیں کھائیں دونوں کے لیے، قسمیں کھا کے اس نے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، یہ آراف کی آیت ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ میں قسم میں تمہارا بہت ہی خیر خواہ ہوں۔ تو اس سے بھی بہت ہی اہم بات چل رہی ہے کہ شیطان جب کسی بھی انسان کو وسوسہ ڈال کر بہکاتا ہے، اس کا قدم پھسلانا چاہتا ہے، تو کیا بن کے آتا ہے سامنے؟ خیر خواہ بن کے آتا ہے، ویل وشر بن کے آتا ہے، دوست بن کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کے وسوسے کو پہچانے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، آپ آگے پڑھیں گے، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں۔ کیوں پہچان جاتے ہیں متقی؟ کیونکہ وہ وسوسہ یا جو بھی خیال ان کے دل میں آتا ہے اس کی تہہ تک جاتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو اگر اس خیال کا نتیجہ اینڈ رزلٹ اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اس قصے کی بہرحال مزید تفصیلات سورہ الاعراف میں آئیں گی تو ہم وہیں مزید پڑھیں گے۔ ابھی کیا ہوا؟ اس نے پہلے تسلا دیا اور نکلوا دیا جہاں وہ تھے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اِحْبِطُوا، اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ۔ اِحْبِطُوا، ہا با تا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا یا جبرن بے اختیاری نیچے اترنا، بے اختیار جبرن۔ اور اِحْبِطُوا بھی پلورل کا ورڈ ہے اور آرڈر ہے، امر ہے، جمع امر کا صیغہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ اتر جاؤ سب کے سب۔ بعضکم لبعض عدو، سب کے سب کون تھے؟ آدم، حوا اور شیطان۔ اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارے، لبعض بعض کے واسطے، عدو دشمن ہوں گے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں، اور ایسا دشمن جو آپ کی غم پر، آپ کی پریشانی پر خوش ہو، بدخواہ دشمن۔ تو کہا کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اور کیا ہے؟ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے۔ مستقر قاف رے رے، قرار سے ہی ہے، اور ٹھکانہ یا جائے قرار، رہنے کی جگہ۔ تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی تم تینوں کے لیے، فی الارض زمین میں ٹھکانہ ہے، جائے قرار ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ متاع کہتے ہیں جمع پونجی کو، قیمتی چیز کو، اور فائدہ اٹھانا۔ تو فائدہ اٹھانا ہے کب تک؟ الہین، ایک مدت تک۔ ہین کے مطلب ہوتے ہیں مدت اور ٹائم۔ بہت اہم بات یہاں سے پتہ چل جا رہی ہے کہ آدم کو، انسان کو پہلے دن بتا دیا گیا تھا جب زمین پر اتارا گیا تھا کہ زمین پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے جا رہے، الہین تک فائدہ اٹھانا ہے، ایک مقررہ مدت تک تمہیں رہنا ہوگا۔ کھلم کھلا دشمن بھی ساتھ میں جا رہا ہے۔ تو مقصد زمین پر تمہاری زندگی کا کیا ہے؟ امتحان ہے۔ اور متاعن، الہین، فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مقررہ مدت ہے تمہارے پاس، کوئی کھلا ٹائم نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور وہ مقررہ مدت پتہ بھی نہیں کتنا رہنا ہے۔ تو فائدہ اسی سے اٹھانا ہے، الہین سے، جتنی مدت زمین پر موجود ہے، جو پتہ بھی نہیں کتنی کس کے پاس ہے۔ تو فائدہ اسی سے اٹھانا ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ اٹھا کر چاہو تو صرف دنیا ہی دنیا بنا لو، چاہو تو دنیا اور آخرت دونوں بنا لو، سمجھداری سے، مقصد سمجھ کر زندگی گزارو، اور اس زندگی کو متاع سمجھ کر، قیمتی جمع پونجی سمجھ کر، اس سے آخرت، ہمیشہ کی زندگی سنوار لو۔ لیکن بہرحال رہنا کتنی مدت ہے؟ الہین ہے،
ہمیشہ کے لیے نہیں زمین پر بھیجا جا رہا. اور یہ جو فرمایا نا کہ بعضکم لبعض عدو، اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. تو 3 لوگ اترے تھے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قرآن بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. سورہ فاتر آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو. دشمن سمجھو گے تو بچو گے. تو ایک تو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو ساتھ ہی جا رہا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ انسان انسان کا دشمن رہے گا، لڑائی جھگڑے تو کریں گے نا، ہوئیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نمبر 3 عورت اور مرد بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں. 3 لوگ اترے تھے نا، تینوں کے حساب سے سوچے عورت اور مرد بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر نیکی کے کام کرے تو بیوی روک دے کہ اچھا اپنا تو پورا نہیں ہوتا اور چیریٹی بہت سوچتی ہے، بیوی کرے تو شوہر روک دے کہ تم رہنے دو دیکھ لیں گے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اس آیت سے ایک جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ ذرا آپ دیکھ لیں، بہت ہی تقربہ سے جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، بہت ضروری بات ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. قریب، قرب سے ہے نا تقربا، یہ نہیں کہا گیا کہ کھانا نہیں، کہا قریب سے بھی نہ گزرنا، قریب قریب بھی اس کے پھٹکنا بھی نہیں، پاس پاس سے بھی نہ گزرنا. تو ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں جب انسان حرام چیز کے قریب قریب بھی جائے نا، قریب قریب بھی جائے تو کبھی نہ کبھی وہ انوالوڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے. کبھی نہ کبھی اگر پاس سے گزرتا رہے، ایسی چیزوں میں انوالو ہوتا رہے جہاں پر حرام میں انوالو ہونے کا خدشہ ہو، تو کبھی نہ کبھی وہ انوالو ہو سکتا ہے. کیونکہ اس بارے میں ایک حدیث کا مفہوم ہے جو اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے کہ قریب بھی نہ جانا چاہیے. یہ دیکھیں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ ایکسپلین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ایکسپلین کرایا ہے کہ جو چیزوں میں شک بھی ہو نا کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو متقی لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے. کیوں؟ شک والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شک والی چیزوں کے قریب جانے کی بھی مثال اس حدیث میں گڈریے سے دی گئی ہے جو بکریاں چراتا ہے. کہ ایک گڈریا ہے وہ اپنے ریوڑ کو، بکریوں کو ایک بادشاہ کے بیک یارڈ کے قریب قریب چراتا ہے. اب بیک یارڈ کے اندر نہیں جانے دے رہا ہے، فینس لگی ہوئی ہے لیکن قریب قریب ہے. تو اب کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی بھی اندر نہیں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے نا کبھی بھی چھلانگ لا کے اندر چلا جائے اور کھا لے. تو یہی حال جو ہے وہ حرام کے قریب قریب جانے سے ہو سکتا ہے کہ انسان کبھی انوالوڈ ہو سکتا ہے. تو حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہا گیا لا تقربا هذه الشجرة. اور قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے انوالومنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اہم ترین بات ہے، دور دور رہنا چاہیے، قریب بھی نہیں. ولا تقربا، حرام کے جانا چاہیے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ عداوت اور بغض ان سب چیزوں کی جگہ جو ہے زمین ہے، جنت اور جنتیوں میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. زمین پر آنے کے بعد کہا گیا کہ بعضکم لبعض عدو ہوں گے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اگر انسان سے کبھی غلطی ہو جائے اور وہ اس کو ریئلائز کر کے معافی مانگے، شرمندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام کو ان سے غلطی ہوئی، لیکن آپ ابھی آگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور یہی اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ فتلقا، پھر اس نے حاصل کر لیے، سیکھ لیے. فتلقا کل بھی میں نے سمجھایا تھا، فا پس کے لیے ہے، تلقا یہ ورڈ ہے جس کا روٹ ہے لام کاف یا، لقی ملاقات جس سے ہوتی ہے. اور جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا وہ لق الذین واذا لق الذین، جب وہ ملتے ہیں ملاقات. لیکن تلقا کے معنی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. تلقا کا معنی ہوتا ہے کہ شوق اور رغبت کے ساتھ کوئی چیز سیکھنا، حاصل کرنا، یہ روٹ کے معنی ہے. اور فتلقا کے ورڈ کے کیا معنی ہے؟ پس اس نے حاصل کر لیے، پس اس نے سیکھ لیے. تو کس نے حاصل کر لیے؟ آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. فتلقا آدم من ربہ، اپنے رب سے کیا سیکھ لیے؟ کلمات، کچھ کلمات، کلمے کی جمع، کچھ الفاظ سیکھ لیے. فتابا،
تو وہ مہربان ہوا علیہ اس پر. کون مہربان ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام بہت شرمندہ تھے، سخت نادم تھے اپنی غلطی پر، معافی مانگنا چاہتے تھے. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کن الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خود معافی کے الفاظ سکھائے. اور یہ الفاظ کیا تھے؟ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الاعراف 23. اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. تو یہ وہ الفاظ تھے جو آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے، اور ان کے ذریعے معافی مانگی، توبہ کی تو فتاب علیہ، تو وہ مہربان ہوا ان کے اوپر. فتابہ، فا تو کے لیے، اور تابہ مہربان ہوا. اب تابہ کا جو ورڈ ہے توبہ سے ہے، تے و بے، توب. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منسوب ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور انسان کی طرف سے ہو تو معنی اور ہوتا ہے. تو جو توبہ کا ورڈ ہے نا، تابہ اور توبہ، وہ بھی اگر بندے کی طرف سے ہو تو معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا اور اس سے معافی مانگنا. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ ورڈ ہے، جیسے یہاں آ رہا ہے فتابہ کہ وہ مہربان ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کی طرف پلٹ کر اس کو معاف کر دینا، مہربان ہو جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیہ، تو وہ مہربان ہوا اس کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی تو، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب ہے، اور رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. تواب کو سمجھیں، کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے سبحانہ تعالیٰ. یہ سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ. تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا. بس ضرورت یہ ہے کہ آپ پلٹیں اور معافی مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی شخص کا اونٹ اس کے پورے سامان سے بھرا ہوا صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا، اور صحرا میں تو کوئی چیز نہیں ملتی، اتنے خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، کیونکہ انہو، ہوا وہی تو، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. اب رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہوئی، یہ تو نبی تھے اور یہ تھا اور وہ. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، اور نبی لیکن یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. یہ انبیاء کی شان ہے. اور آدم علیہ السلام کیوں بھول گئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی آگے بتاتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 ہے، طٰہٰ آیت 115. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا. فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے آدم. وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا، بھول گئے، عرصہ گزر گیا تھا، ان کو اللہ سے کیا ہوا عہد بھول گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو بھول سے انہوں نے وہ کھا لیا. غلطی کرنے کا ارادہ کوئی نہیں تھا، عزم نہیں تھا ان کے اندر، آمدن نہیں کی تھی. پھر اتنے نادم ہوئے، معافی طلب کی، معاف کر دیا گیا. اور اس آیت سے ہمیں، آپ کو پتا ہے نا کہ ایک حدیث آپ پڑھیں گے آگے کہ روز قیامت لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے اور باری باری سب کے پاس کہ ہماری سفارش کریں. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام یہی کہیں گے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک غلطی کر چکا ہوں. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا احساس ہوتا ہے کہ غلطی کو معاف بھی کرتا ہے اور معافی مانگنے کے الفاظ اور طریقہ بھی وہی سکھاتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے اس کی، آپ سوچیں. قرآنی دعاؤں سے قرآن بھرا پڑا ہوا نا، یہ بھی قرآنی دعا ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی، ربنا ظلمنا، اور بھی بہت ساری ہے نا، انت ارحم الراحمین، بہت ساری ہے، ربنا واغفر لنا ذنوبنا. آپ ابھی قرآن جیسے جیسے پڑھیں گے بہت ساری قرآنی دعائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا کہ خود ہی سکھاتے ہیں اور خود ہی معاف کرتے ہیں، طریقہ بھی بتاتے ہیں. اور جہاں تک توبہ کی تعلق ہے نا، تو توبہ قبول ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ بھی آج آپ دیکھ لیں.
توبہ کی شرائط ہوتی ہیں. 4 شرائط ہوتی ہیں توبہ قبول ہونے کی. 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. تو 3 تو کیا ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے ہیں. ماضی میں کیے گئے گناہ پر دل سے نادم ہونا، حال میں اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ. 3 ہو گئے. اور چوتھا، اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، کسی انسان سے ہے، تو اس سے معافی مانگے. اگر وہ بندہ مر چکا ہے یا بالکل گم ہو چکا ہے، آپ کے اپروچ میں نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آپ مغفرت طلب کریں، اللہ سے بہت معافی مانگیں اور اس کے لیے صدقہ وغیرہ کریں. تو سبق ہمارے لیے یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر 2 رویے، پھر تقابل موجود ہے، کمپیریزن آمنے سامنے ہے. آدم علیہ السلام کا، انہوں نے غلطی کی، فوراً اعتراف کیا، غلطی کو سمجھا، جھک گئے، معافی مانگی، معاف کر دیا گیا. دوسری طرف ابلیس ہے، غلطی کی، اس پر اڑ گیا، انا خیر منہ، میری کوئی غلطی نہیں ہے. اور آگے آپ پڑھیں گے، کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری کوئی غلطی نہیں، غلطی تمہاری ہے، کیونکہ نہ آپ مجھ سے سجدہ کرنے کو کہتے اور نہ میں انکار کرتا. اس قدر سرکشی. تو 2 رویے آمنے سامنے ہیں. آدمیت اور انسانیت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی غلطی کو پہچانے، تسلیم کرے، اللہ سے رجوع کرے. اور شیطانیت اور ابلیسیت کیا ہے؟ کہ غلطی پر اڑ جائے، جمع رہے، غلطی پر غلطی کرے، غلطی کو غلطی نہ مانے یا اپنی غلطی کا الزام دوسرے پر ڈالے، تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، اللہ کی حکمت اور مصلحت کو نہ سمجھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن پھر فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے، یعنی جنت میں سے، جمیعہ، سب کے سب. تو معاف تو کر دیا گیا، لیکن زمین پر اترنے کا حکم برقرار رہا. کیوں؟ کیونکہ بنایا ہی ان کو زمین پر بھیجنے کے لیے تھا نا، خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا. وہاں تو ڈیمو دی جا رہی تھی. تو اب یہ دوبارہ آ رہا ہے نا حکم قُلْنَا اهْبِطُوا، پہلے بھی آپ نے پڑھا نا قُلْنَا اهْبِطُوا، یہاں دوبارہ آ رہا ہے. تو پہلے جو حکم تھا نا وہ ذرا تحکمانہ تھا، ڈانٹ ڈپٹ تھی. لیکن یہ دوسرا حکم جو آ رہا ہے نا، یہ حکیمانہ ہے، حکمت پر مبنی ہے، کہ بنایا ہی انسان کو زمین پر خلافت دینے کے لیے تھا. تو اس حکم پر اتارا گیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی کوئی ناراضگی کے ساتھ بطور سزا نہیں اتارا گیا، حکمت کے ساتھ خلافت کا اعزاز دے کر اتارا گیا. اور اتارتے وقت ہدایات بھی دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اہم ترین آدم اور حوا کو اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو، ہمیں بھی، آپ کو بھی، قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت دی. کیا ہدایت دی؟ فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِيَنَّکُمْ، آ جائے تمہارے پاس. یہ ورڈ کا روٹ جو نا آتا یا ہے، آتا کے مطلب ہوتا ہے آنا یا دینا، اور کم کے معنی ہوتے ہیں تمہاری، اور نون شد جو کا بیچ میں آتا ہے نا وہ اسٹریس کے لیے آتا ہے، اس کے معنی بھی تاکید ہوتی ہے. تو پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، اور یاتی انا کا مطلب آ جائے تمہارے پاس کا یہ نہیں کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، مطلب ہے کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس. منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت. کیا ہدایت دے رہے اللہ تعالیٰ اترتے وقت؟ کہ تم زمین پر تو جا رہے ہو، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جو کہ ضرور آئے گی، ہدن، ہدایت، تو کیا کرنا ہے؟ فمن، تو جو، طبیعہ، جس نے پیروی کر لی، طبیعہ کا لفظ جس سے اتباع ہوتا ہے، نقش قدم پر چلنا. فمن، تو جس نے پیروی کر لی، ہدایا، میری ہدایت کی، یا جو ہے زبر کے ساتھ میری کے لیے. تو جس نے، جو ہدایت میں بھیجوں گا، جو تمہارے پاس آئے گی زمین میں، تو جس نے پیروی کر لی اس ہدایت کی، میری ہدایت کی، تو فلا خوف، تو اس کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، حزن بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہدایت دی گئی کہ زمین پر بھیج کر تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے پاس، تمہاری اولاد کے پاس، تمہاری نسلوں کے پاس میری رہنمائی آتی رہے گی، گائیڈنس ملتی رہے گی. کیسے ہدایت آئے گی؟ کتابوں اور رسولوں کی شکل میں رائے ہدایت واضح کی جاتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، قرآن کا نزول بھی ہوگا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی نالج کی بات کر رہے ہیں؟
ریویلڈ نالج کی بات کی جا رہی ہے. وہی الہی کی صورت میں ہدایت مکمل تمہارے پاس آئے گی. آسمانی نالج، ریویلڈ نالج، علم تمہارے پاس آئے گا. اور یہ علم انسانی کا دوسرا پہلو ہے. یہ چوتھے رکوع کی خوبصورتی ہے یہاں پر کہ آپ دیکھیں اس کے شروع میں ایکوائرڈ نالج کی بات کی گئی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھا دیے، پوٹینشیل رکھ دی گئی، اور مزید بعد میں انہوں نے جانا. اور اب یہاں پر کس نالج کی بات ہو رہی ہے؟ ریویلڈ نالج، کہ آسمان سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، وہی الہی کی شکل میں کتابیں آئیں گی، تورات انجیل قرآن آئے گا، انبیاء بہت سارے آئیں گے. اور پھر جو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا، ومن تبعہ، جس نے ہدایت کی پیروی کر لی، نقش قدم پر چلا انبیاء کے، اللہ کی ہدایت پر آئی ہوئی، تو وہ اپنی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ پا لے گا. نہ اس کو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا کیونکہ میدان حشر میں وہ کامیاب ہوگا. دیکھیں خوف جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کا ہوتا ہے، خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے. اور جو حزن ہوتا ہے نا، یحزنون کا لفظ حزن سے ہے، غم، وہ ماضی کا ہوتا ہے کہ جو چیز ہو چکی اس پر اس کا غم ہونا. تو خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے اور غم یا حزن جو ہوتا ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی نہیں ہوں گے. جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، کتابوں اور رسولوں کے نقش قدم پر چل لیا، مستقبل کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ وہ حشر کے میدان میں روز آخرت کامیاب ہوگا. اللہم جعلنا منہم. اور اللہ کی ہدایت پر چلنے والا، اور نہ اسے ماضی پر کوئی غم اور حسرت ہوگی کیونکہ ہدایت پر چلتا رہا ہوگا. اس نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ہوگا کہ جس پر اس کو پچھتانا پڑے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دنیاوی طور پر بھی جس کے دل میں خوف خدا گھر کر لے نا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے دل سے تو تمام خوف اور غم نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ نکل جاتے ہیں نا. جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، وہ سارے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی خوف غم نہیں رہتا. تو اہم بات ہمیں یہاں سے کیا پتہ چل رہی ہے؟ بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا نسخہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ خوف اور غم، مستقبل، ماضی، سب کے خوف اور غم سے نجات کا نسخہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی ہدایت کی پیروی. اور اگر انسان اللہ کی ہدایت کو بھولا رہے گا تو دنیا اور آخرت میں خوف اور غم کا شکار ہوگا. اور اگر دنیا میں کسی طرح اپنے آپ کو اس نے بچا بھی لیا خوف اور غم سے، بچا کیا لیا؟ بہلا لیا، تو آخرت میں ضرور خوف اور غم کا شکار ہو سکتا ہے. پھر فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، کس کو؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. کذبا اور کذبا میں فرق ہوتا ہے. بغیر تجدید کے کذبا کے مطلب ہوتے ہیں جھوٹ، اور کذبو کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو جھٹلانا. یعنی کذبا کیا ہے؟ خود جھوٹ بولنا، اور کذبا کیا ہے؟ دوسرے کو نگیٹ کرنا. تو رہے وہ لوگ وہ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو اولئکا، یہی لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا بات کی جا رہی ہے؟ یعنی پہلی بات یہ بتائی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اترتے وقت کہ انسان کو کہ تمہارے پاس میری ہدایات آتی رہیں گے، کتابیں اور رسول آتے رہیں گے، جو ان پر چلتا رہا تو اس کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اس کو وہ چھوڑی ہوئی جنت اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ دوبارہ مل جائے گی. لیکن جنہوں نے انکار کر دیا اس ہدایت کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، کتاب اور رسول کی شکل میں، آیات کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر تو انجام اس کا ظاہر ہے، آگ ہے، اصحاب النار ہے، اور ہمیشہ ہی اس میں رہے گا. تو انسان اگر وحی الہی سے جڑا رہے گا، ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی بھیج رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اگر اس سے جڑا رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جڑا رہے گا، اتباع کرے گا، ومن تبعہ، تو دوبارہ جنت کو پا لے گا. اور اگر شیطان کے، ابلیس کے بہکائے میں آ جائے گا تو پھر تو یہی ہے کہ اصحاب النار کا بات ہے. تو اب اس قصے کے کچھ کلیکٹیو اسباق ہے جو میں اینڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہ اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ خود اس میں سے سارے اسباق نکالیں، تو میں اس کے لحاظ سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں.
ابھی میں آپ کو نہیں دے رہی اسائنمنٹ کے، مجھے لگتا ہے آپ ابھی ذرا چھوٹے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ اسائنمنٹس بھی ملیں گی، کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اسباح کلیکٹیولی اس سارے سبق کے نمبر 1 سب سے بڑا فور موسٹ سبق، تکبر شیطان کا سب سے بڑا جرم تھا. اور تکبر ایک ذلیل و خوار کرنے والی صفت ہے، دنیا میں بھی انسان کو ذلیل کرتی ہے اور آخرت میں تو کرے ہی گی، جیسا حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان تکبر کس چیز پر کر سکتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور ہو کر اللہ کی جو اللہ نے دیا ہے اسی کے اوپر انسان تکبر کرے، یہ انسان کو زیب ہی نہیں دیتا نا. یہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اللہ کو زیب دیتی ہے، اللہ کے لائق ہے، کیونکہ اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، ہر چیز خود اس کی بنائی ہوئی ہے. ہم کس چیز پہ تکبر کر سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو حدیث بتائی نا، تکبر سے بہت بچنا چاہیے، کسی بھی چیز کا تکبر. متکبر کے لیے جنت ہے ہی نہیں، جائے گا ہی نہیں. اور نمبر 2 حسد کا شکار ہونا. حسد جو ہے نا، جیلسی بہت ہی بری چیز ہے. جیلسی ہوتی، آپ دیکھیں سب سے پہلے انسان کے اپنے لیے بہت بری چیز ہوتی ہے. جب کسی سے انسان حسد کرتا ہے، پہلا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا. کوئی کسی کی نعمتوں سے جل کو اڑاؤ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو جل کو اڑائے بہت ساری پہلے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اینزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، دس اینڈ دیٹ. اور پھر وہی چیزیں اب فزیکل بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز پر اس کی حسد کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے اور اس کا حسد سامنے آ جائے، جیسے سورہ اس میں بھی کہا گیا، یہ جو آپ پڑھیں گے نا تو اینڈ میں آئے گی انشاءاللہ، اذا حسد سامنے آ جائے تو پھر نقصان بھی پہنچا سکتا ہے انسان کو. تو حسد ہر لحاظ سے ایک بہت بری چیز ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی نا کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے حسد انسان کی، جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، یعنی بہت تیزی سے نیکیاں ختم کر دیتا ہے. کیونکہ حسد میں پڑھ کے پھر ایک وہی چین چل جاتی ہے، غیبت، اور پھر غلط مینس میں پڑ سکتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، رشوت اور کوئی حرام طریقے سے کمائی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حسد بھی بہت ہی بری چیز ہے، اور حسد بھی سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا. نمبر 3 انا، میں. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، الف نون الف کیا ہوتا ہے؟ انا. انا کے مطلب ہوتا ہے میں، ترجمہ ہے میں. اور آپ تجوید میں پڑھیں گے کہ انا جہاں آئے گی نا آپ کو ٹیچر بتائیں گے کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، تجوید میں بھی کھینچنا منع ہے اس کو، میں کو، میں. کیونکہ اگر کسی میں ہو تو وہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں سدھار سکتا. کیونکہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ انا خیر من ہوں، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا نا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، غلطی پر اڑا رہتا ہے. تو انا جو ہے بہت ہی بگاڑ، انا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے ہم معافی نہیں مانگتے، انا کی وجہ سے ہم تعلقات کو نہیں جوڑتے. تو ایگو بہت بری چیز ہے، قرآن اس کو کنڈیم کرتا ہے، تجوید تک میں کھینچنا منع ہے اس کو. پھر سب سے بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ کے حکم سے بغاوت جو ابلیس نے کی، بڑی نیکی کو ختم کر دیتا ہے. دیکھیں نا، ایک حکم سے اس نے بغاوت کی، ساری عبادت، ریاضت، سارا علم اس سے سلب کر لیا گیا. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم، کوئی بھی حکم سے بغاوت، جان بوجھ کے اس کو ڈینائی کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ بہت ساری نیکیوں کو، عبادت کو برباد کر سکتا ہے. نمبر 4 یا نمبر 5 ہے، نمبر خود دے لیں آپ. اللہ کا حکم ماننے میں تیزی کرنا چاہیے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، سستی نہیں کرنا چاہیے. جیسے فرشتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہا فوراً تعمیل. اور اگلی پوائنٹ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر مغرور ہو کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ انسان اکثر یہی کرتا ہے کہ نعمتیں دینے والا وہ ہے، اس کی نعمتوں پر اتنا پھول جاتا ہے کہ اس کی جو دینے والا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس نعمتوں کو حرام چیزوں میں لگا رہا ہوتا ہے.
تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ نعمتیں جو ہمارے پاس جس پر بھی ہیں وہ کس نے، جس پر ہم غرور کر رہے ہیں، جس پر تکبر کر کے ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کس کی دین ہے؟ کوئی بھی چیز، مال دینے والا کون ہوتا ہے؟ شکل دینے والا کون ہوتا ہے؟ عقل دینے والا کون ہوتا ہے؟ علم دینے والا کون ہوتا ہے؟ اولاد کہاں سے آتی ہے؟ ہمارا کچھ ہے اس میں؟ تو کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی انسان کو نعمتیں ملیں اتنی شکر گزاری اور اتنا نعمتیں دینے والے کو یاد کرے، اتنا وہ جھکتا چلا جائے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے، چھٹا یا ساتواں ہے، کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم نے اس کے قریب گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا ایک احکامات سے انکار کر کے انسان اپنی ذات پر گناہ کماتا ہے تو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، سزا ملے گی اس کی۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی سے انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا سبق ہے۔ نمبر 7، پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کا جو ازلی دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان سورہ یاسین میں بھی آتا ہے، عدو مبین کہا گیا اس کو، کھلم کھلا دشمن۔ کھلم کھلا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آگے ابھی جلدی آئے گا، آپ پڑھیں گے اس کے کہ اس نے کیا کیا وعدے کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں ان کو بہکاؤں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کی اولادوں کے آدم کے پیچھے جاؤں گا، ان کے دل کو ان کو مزین کر کر کے دکھاؤں گا، ہر طریقے سے آؤں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا، کچھ بھی کروں گا، ہر طریقے سے بہکاؤں گا، اور ایک جو بڑی تعداد کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ تو کیا ہے، اور اجازت ہے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس میں ہماری آزمائش ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں کو پہچان کر بچنا چاہیے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ابھی پیچھے کہ دیکھیں اگر کوئی وسوسہ کسی کے لیے آ رہا ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ اللہ کے حکم کے مطابق جا رہا ہے یا اگینسٹ جا رہا ہے۔ تو متقی اور صالحین نیک لوگ، جو بھی مسلم، اصل مسلم مومن ہے، اس کو ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے دل کو ایک قلعے کے طور پہ رکھنا پڑتا ہے، قلعہ بند ہر طرف سے، جس میں کوئی روزن کوئی کھڑکی شیطان کے لیے کھلی نہ ہو، کیونکہ شیطان ہماری کمزوریوں سے اندر داخل ہوتا ہے۔ کمزوری، اولاد کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، ان کے تھرو اندر داخل ہوتا ہے، ان کے تھرو جو جس چیز کو ہم ویکنس بنائیں گے، جہاں سے کھڑکی کھلی رکھیں گے وہاں سے داخل ہو جائے گا۔ تو دل کو قلعہ بنائیں اور وسوسے کو پہچانیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اور بہت قیمتی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو نوٹ کریں اور سمجھیں۔ اور نمبر 8 یا نمبر 9 ہے، دیکھیے گا، دنیا میں ہم مقررہ مدت کے لیے ہیں، یہ بھی یہیں سے پتہ چل رہا ہے، الہین کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت ہی غور طلب بات ہے کہ تم یہاں پر اسی سے تمہیں اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے، مَمَتَاعٌ الہین، جو تمہیں ملی ہے، چاہو تو اس سے آخرت بنا لو، چاہو تو صرف دنیا کے کام میں ٹائم ہی نہ ملے، ٹائم ہی نہیں ہے جی، کسی صورت سے ٹائم نہیں ہے، 2 گھنٹے نہیں ہے، 4 گھنٹے نہیں ہے، تو متاع الہین ہے، چوائس آپ کے تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹائم تو محدود ہے، کھلا تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے۔ انسان لمبی پلاننگ بھی نہیں کر سکتا کہ ریٹائر ہو کے یہ کام کریں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ کام کریں گے، ذرا فرصت ہو جائے گی تو کہیں گے، کس کو پتا ہے کہ کب فرصت ملے گی، فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے بڑا خوبصورت، جس میں 2-3 باتوں کو کہا گیا کہ اس کو اس سے پہلے بہتر جانا، تو اس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ زندگی کو موت سے غنیمت جانا جائے، یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور کہا گیا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا جائے، کہ جب تک صحت ہے تو کام کر لیں، اور کہا گیا کہ جو اس کو فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانا جائے، کہ کسی وقت بھی خدا نہ کرے انسان اتنا مصروف ہو سکتا ہے، کوئی ایسی مشکل مصیبت آ جائے کہ کچھ بھی نہ سیکھ سکے، موت آ جائے کچھ بھی نہ سیکھ سکے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الہین، متاع الہین بہت ہی غور طلب بات ہے کہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہیں۔ اور 9 نمبر سبق یہ کہ غلطی ہو جائے تو غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے، جیسے ابلیس نے کیا، دوسرے کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، خود کو اینالائز کرنا چاہیے، اور اپنی غلطی بھی کبھی نکالنا چاہیے بیچ میں سے۔ کبھی یہ ہو نہیں سکتا نا کہ ہم غلطی پر نہ ہو،
اور اگر اپنی غلطی جو سمجھ لیتا ہے نا تو سمجھ لے وہی تو کامیاب ہے، کیونکہ وہ اپنی کریکشن کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے شرائط کے ساتھ. تو غلطی ہو جائے تو غلطی کو پہچانے، اڑے نہیں، فوراً پلٹیں، رجوع کریں، معافی مانگیں شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور نمبر 10 یہ کہ انسان جو ہے فرشتوں اور شیطان کے بیچ بیچ میں ہے. بیچ اگر فرمان برداری کرے گا فرشتوں سے آگے نکل جائے گا، نہ فرمانی کرے گا شیطان والا حال ہوگا. اور پھر میں نے آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے طے کردہ حرام کے قریب بھی نہیں جانا، جیسے میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتا دیا. اگر اس کی حکمت نہ بھی سمجھ میں آ رہی ہو کہ یہ حرام کیوں ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، وجہ نہیں دیکھنی، لاجک نہیں پوچھنی، دلیلیں نہیں ڈھونڈتے رہنا. حکمت ہوتی ہے، نظر بھی آ جاتی ہے، حکمت دیکھی جا سکتی ہے، لیکن ماننے کے بعد حکمت اور دلائل ڈھونڈنے تک حکم کے اوپر عمل کو پینڈنگ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے گا، اور میں اسباق ضرور پوچھوں گی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں سے میری درخواست یہ تھی کہ ذرا ٹیسٹ اتنا چھوٹا سا تو ہوتا ہے، آپ لوگ زیادہ لوگ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور پرانے اور نئے سب سے مجھے ٹیسٹ مطلوب ہے، یہ سب لوگ یاد رکھیں. کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، اینی کوشچن؟